Assalamu alaikum, 9th class. I hope you are well and enjoying a healthy life. 9th class हम पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो काफ़ी बड़े थे तो मैंने पेज लिख दिए हैं, पेज नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31। इन 5 पेजेस पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। इन 5 पेजेस के टॉपिक में आप शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज वाला। और ऑलरेडी आपने शॉर्ट क्वेश्चन तो किए हुए हैं, फिर भी मैंने निशान लगा दिया इसके अंदर, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा जो मामला है, ज़्यादा जो वो है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो भी मैंने बता दिया और अलग से मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। जी स्टूडेंट्स, काबीना मिशन प्लान 1946 1945 में इंग्लिस्तान में लिबर पार्टी की हुकूमत आई। देखिए बेटा, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, ज़्यादा 3 पार्टीज़ हमारे दौर हुकूमत में आ रही हैं। पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी पीपी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद आजकल जो गवर्नमेंट में आई हुई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। इसी तरह ही 1945 में इंग्लिस्तान बोलते हैं बरतानिया को, तो उसमें एक पार्टी हुकूमत में, उस पार्टी का नाम था लिबर पार्टी। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल है। तो उसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे, 3 अरकान शामिल थे। उस मिशन के बुनियादी मकसद क्या थे? इस जो मिशन उन्होंने भेजा था हिंदुस्तान में, उसका मकसद क्या था? एक तो मकसद ये था हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ह कर दी जाए, ठीक है, हुकूमत की मुकम्मल एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, और उसका जो दस्तूरी हैसियत है आइन के हवाले से, ठीक है, लाज के हवाले से, वो उसे बता दिया जाए। और दूसरी, मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतों की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए। और मुसलमानों और हिंदुओं में जो खलीज का मतलब होता है एक फासला, एक हरीफाना जो थी वो उसे कम करना, और लेकिन और हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए। और मुत्तहिद रखने का मतलब ये है कि हिंदू और मुसलमान एक ही जगह रहेंगे, कोई मुतालबा ना किया जाए कि हमने एक अलग वतन लेना है। लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर इंतखाबात हुए 1946 में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मनसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमाया पहलू मदरजा झैल है। अब इस मिशन प्लान का नाम 1946 इसलिए रखा गया कि उन्होंने ये वो जो प्लान था, मनसूबा था, 1946 में किया था। तो क्या डेट थी? 16 मई जी। अब उसके ये जो प्लान था उसके क्या नुमाया पहलू क्या थे? नंबर 1, बड़े सगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर खारजा, दफ़ा और मवासलात की ज़िम्मेदार होगी। अब एक उन्होंने कहा कि यूनियन करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो अमूर खारजा का मतलब होता है बैरून मुल्क के साथ, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक़। दफ़ा बोलते हैं डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी इसमें चीज़ें आती हैं। और मवासलात की ज़िम्मेदार, मवासलात कैसे बोलते हैं? मवासलात बेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम को बोलते हैं। मीडिया हो गया, टीवी हो गया, अखबारात हो गई, इस तरह की चीज़ें। नंबर 2 है मरकज़ी अमूर के अलावा बाकी तमाम अख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। जो मरकज़ी अमूर है, मरकज़ी अमूर का मतलब है जो उनका कैपिटल सिटी है, उसके जो मामलात हैं, उसके अलावा तमाम अख्तियारात सूबों को दे दिए जाएंगे। नंबर 3, सूबों को अख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मरतब करे। नंबर 4 क्या है? हर 10 साल के बाद सूबों को अख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली कर सकेंगे, मतलब 10 साल के बाद वो सूबों में तब्दीली ला सकते हैं जी। नेक्स्ट है योम रास्त अक़दाम, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर योम रास्त अक़दाम मनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि हिंदुओं अंग्रेज़ों के बाद बर सगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज़ बर सगीर में जगह जगह जलसे किए गए, जिसमें कांग्रेस के अज़ाइम का बेनकाब किया गया। तो योम रास्त, योम का मतलब होता है दिन, किस दिन हुआ? 16 अगस्त 1946 को, इसे बोलते हैं योम रास्त इक़दाम। नेक्स्ट है अबूरी हुकूमत का क़याम। अबूरी बोलते हैं आर्जी को, टेम्परेरी को, अबूरी हुकूमत का क़याम। सितंबर 1946 में वाइसराय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। तब वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उसने कहा कि आप अबूरी एक हुकूमत कायम करो, कांग्रेस को बोला। कांग्रेस जो हिंदुओं की जमात थी, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी, उन्हें बोला कि आप एक ना आरजी से हुकूमत बनाएं। इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली छोड़ने की बजाय अबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? जो उनकी आला क़यादत थे, लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम भी इस हुकूमत में शामिल होंगे, जो आप
عارضی سی عبوری حکومت بنا رہے ہیں نا ٹیمپریری، اس میں ہم بھی شامل ہوں گے، اور عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی اراکین کے نام تجویز کیے۔ اس نے کہا ہم یہ 5 نام دیتے ہیں جن کو ہم نے اس عبوری حکومت میں شامل کرنا ہے، جن میں لیاقت علی خان تھے، آئی آئی چندریگر۔ اچھا بیٹا، لیاقت علی خان بعد میں یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے۔ آئی آئی چندریگر، یہ آئی آئی چندریگر، اس میں جو آئی آئی آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے آئی کا مطلب ہے ابراہیم اور دوسرے آئی کا مطلب ہے اسماعیل، ابراہیم اسماعیل چندریگر، یہ بھی بعد میں پاکستان کے میرا 6ٹھے وزیر اعظم بنے تھے۔ اس کے بعد ہے سردار عبدالرب نشتر اور راجہ غضنفر علی خان، یہ سارے مسلمان تھے، اور اقلیتی رکن، اور اقلیت کا مطلب ہے کہ یہ مطلب کوئی اور مائنورٹی میں تھے، مسلمان نہیں تھے، کوئی اور ان کا مذہب تھا، جنگیندر ناتھ منڈل شامل تھے۔ عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی، پھر وہی مسئلہ کانگریس اور مسلم لیگ کا، جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کا 2 قومی نظریے کی بنیاد الگ وطن طلبا زور پکڑتا گیا، لیکن اس کے علاوہ جو مسلمان قیادت مسلمانوں نے یہ جو سٹارٹ کیا تھا، سرشید احمد خان نے، جو رحمت علی نے، جو مسلم لیڈرز تھے، انہوں نے کہا تھا 2 قومی نظریہ کہ برصغیر میں 2 قومیں ہیں، وہ زور پکڑتا گیا۔ زور پکڑنے سے مراد یہ کہ وہ زیادہ کام کرتا گیا، زیادہ افیکٹو ہو گیا، زیادہ فروٹفل ہو گیا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا، اس نے 20 فروری 1947 کو اعلان کر دیا کہ حکومت نا، مطلب حکومت سے مراد ہے جو برطانوی لوگ وہاں پر آئے تھے، انگریز وہاں پر آئے تھے، وہ جون 1948 تک جتنے بھی اقتدار ہے وہ جو وہاں کے ہندوستان کے منتخب لوگوں کے انہیں منتقل کر دے گی۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا، اس طرح پاکستان کا جو بننے کے چانسز تھے وہ زیادہ اور قریب ہوتے چلے گئے۔ نیکسٹ ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، اس کو 3rd جون پلان بھی بولتے ہیں، اور یہ ہوا کب تھا؟ 1947 میں۔ 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب 3 جون کو جو انہوں نے پلان تیار کیا، انہوں نے بولا کہ 14 اگست تک، مطلب جولائی اگست 2-2.5 ماہ بعد یہ کیا کریں گے، ہم ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیں گے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کے اسمبلیوں کے ہندو مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ اب جو 3 جون پلان میں یہ شامل تھا کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں میں جو ہندو اور ان کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ اب کہتا صوبوں کو ہم ڈیوائڈ کر دیں، اب اس کے لیے کمیشن انہوں نے بنانا تھا۔ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اب سندھ کے بارے میں جو سندھ اسمبلی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے صوبہ بنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ صوبے رائے کے ذریعے کریں گے۔ صوبہ سرحد جو کہ بعد میں پاکستان کا صوبہ بن گیا تھا، اور سلہٹ یہ ایک ڈویژن ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، کہاں پہ؟ بنگلہ دیش میں۔ اب ان 2 پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں یا بھارت کے ساتھ ملتے ہیں، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ کرے گا۔ اب بلوچستان میں جرگہ ہوتے ہیں، جس طرح پنچایتیں کہہ رہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور تب سندھ نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ نیکسٹ ہے قانون آزادی ہند 1947۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جمع پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ 3 جون کا جو پلان تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند، مطلب ہند آزاد ہو رہا ہے، یہ قانون نافذ کر دیا، منظور کر لیا۔ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ 18 جولائی 1947 کو انہوں نے 2 میں تقسیم کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف یہ ایک انسان کا نام ہے، ایک بندے کا نام ہے۔ اس بندے کی بیسیکلی تھا انگریز تھا اور یہ وکیل تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ، پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا۔ کن 2 صوبوں کے بارے میں ایک کمیشن انہوں نے بنایا؟ پنجاب اور بنگال، اور اس کو کس نے ہیڈ کیا؟ اس کا نام تھا ریڈ کلف، ٹھیک ہے۔ یہ کیا تھا؟ وکیل تھا جی، جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے، اب پنجاب کی حد بندی کے لیے، باؤنڈری کے لیے، سرحد متعین کرنے کے لیے کون لوگ تھے؟ پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر آئے اور جسٹس دین محمد، یہ پنجاب کی سرحد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے یہ 2 بندے تھے، دونوں جسٹس تھے، یہ جج ہوتے ہیں۔ جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے، یہ 2 تھے جو کہ بھارت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور پنجاب۔ دیکھیں بیٹا، جو پنجاب ہے نا، یہ پاکستان میں بھی ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے۔ پاکستان میں جو پنجاب ہے وہ مشرقی پنجاب، وہ مغربی پنجاب ہے، اور یہ پاکستان جو بھارت میں ہے وہ مغربی پنجاب ہے۔ اور یہ اب یہ سب حضرات
ہائی کورٹ کے جج تھے. تو بیٹا جن کے ساتھ جسٹس آ جائے نا وہ جج ہی ہوتے ہیں. اور کون سے جج تھے؟ یہ ہائی کورٹ کے جج تھے. ہائی کورٹ ہمیشہ صوبے میں ہوتی ہے. بنگال کی حد بندی کے لیے بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس رحمان یہ شامل تھے بنگال کی حد بندی کے لیے، جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی اے مکھرجی تھے. تقسیم کے وقت وائسرائے اور ان کے عملہ نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا. اب اس کے سگنیچر سے حد بندی مقرر ہو گئی کہ ادھر یہ پنجاب والا علاقہ ادھر جائے گا اور یہ والا بنگال کو علاقہ ادھر جائے گا. تو بنگال کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا نا کہ یہ ہم نے پڑھا تھا تقسیم بنگال ہوئی تھی 1905 میں، مشرقی بنگال مغربی بنگال، یہ سارا وہی آ رہا ہے. تقسیم ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا. جب ریڈ کلف نے کیا تو مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے علاقے بھارت میں شامل کر کے پاکستان کو 3 دریاؤں سے محروم کر دے. کون سے؟ ستلج، بیاس اور راوی. یہ پاکستان میں آتے تو ہیں لیکن پانی ان کا کنٹرول کون کرتا ہے؟ بھارت کرتا ہے. جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا. اب بھارت کی کشمیر بنتی نہیں تھی لیکن اس بندے نے نقشے پہ لائن ہی ایسے لگا دی، ایک خونی لائن ایسے لگا دی جو کہ کشمیر کے ساتھ مل گیا. گرداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. گرداسپور کے یہ رستہ بنتا تھا جس کی وجہ سے یہ کشمیر میں ڈائریکٹ انٹر ہو سکتے تھے. اس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا. ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دوچار ہونا پڑا. نیکسٹ ہے صبح آزادی، ڈان آف فریڈم. آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. بیٹا جو آزادی ہے نا یہ چاہے شخصی ہے یا قوموں کی، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. 14 اگست 1947 27 رمضان مبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. قائد اعظم محمد جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. تو یاد رکھیں پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم محمد جناح. اور اب تک پاکستان میں ٹوٹل 4 گورنر جنرل آئے. گورنر جنرل کی بجائے اب کون ہے؟ اب اسے ہم صدر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا. نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ہے قائد اعظم محمد جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے کیا میں پاکستان میں کردار. جی آپ کا مشقی سوالات میں تفصیلی سوال بنتا ہے کوسچن نمبر 3 لانگ کوسچن، تو اس کا یہ اس کے اندر کمپلیٹ آنسر بھی ہے اور یہ آپ کا ٹاپک بھی ہو جائے گا. قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. یہ ایم سی کیوز ہے کہ کب اور کہاں پیدا ہوئے. 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے. سیاست میں کب ان کی دلچسپی اسٹارٹ ہوئی؟ جب آپ انگلستان میں تھے. آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے. یاد رکھیں قائد اعظم نے ڈائریکٹ مسلم لیگ جوائن نہیں کیا، یہ پہلے کانگریس میں آل انڈیا کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت ہے اس میں شامل ہوئے. اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے. آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا. تب یہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم اکٹھے رہیں گے سارا، لیکن بعد میں ان کے نظریات بدلتے گئے کہ یہ ہندو دین کے خلاف ہے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے. اور ان کو آپ کو پتہ ہے میثاق لکھنؤ میں 1916 تک ان کو ہندو مسلم سفیر کے اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا. یہ تو پہلی ہیڈنگ ہے. ان کی جو کوشش تھی منٹو مارلے اصلاحات. 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا. وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی. ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد محمد جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا. جی نیکسٹ ہے مسلم لیگ میں شمولیت. 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت اور خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا. آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی. کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس چھوڑ دی. انہوں نے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی تھی اور 1913 میں بھی یہ جوائن انہوں نے کر رہی تھی مسلم لیگ، لیکن 1920 میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑا تھا. نیکسٹ ہے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر. دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے سالانہ اجلاس کرنے پر رضامند ہو گئے. لکھنؤ ایک شہر ہے، وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا، اسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں. مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی یا سیاسی سلوک کے آرزو مند ہیں. اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں. لکھنؤ جگہ کا نام ہے اور میثاق معاہدے کو بولتے ہیں. اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد سفیر کا لقب سے نوازا گیا. ایم سی کیوز ہے بلکہ کمپلیٹ ٹاپک ہی ایم سی کیوز شارٹ کوسچن ہے، خود یہ ایز اے لانگ کوسچن ہے. نیکسٹ ہے رولڈ ایکٹ کی مخالفت. 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولڈ ایکٹ منظور کیا. اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا. اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا. قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی روح سے غیر آئینی قرار دیا. احتجاجاً انہوں نے
انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانۂ امر میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کے لانے کا کوئی حق نہیں رکھتی، تاہم مجھے امید ہے وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے اور اس کالے قانون کو مسترد کر دیں گے۔ دیکھیں بیٹا، تو وہ مطلب اگر کسی کو سزائے موت ہو جاتی تھی، مقدمہ مطلب سزائے موت ہوگی، گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا، تو ملزم کو صفائی پیش کرنے کے لیے خفیہ مقدمہ نہیں وہ چلا سکتا تھا، ڈائریکٹ مطلب اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا۔ تو اب قائد اعظم کیا تھے؟ یہ وکیل بھی تھے، مجسٹریٹ بھی تھے، یہ آپ کو پتہ نا لنکن ان سے یہ ڈگری کر کے آئے تھے قانون کی، تو انہیں پھر سارا پتہ تھا۔ جی نیکسٹ دیکھیں، نہرو رپورٹ کا جواب۔ 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو 14 نکات دیے گئے وہ نہرو رپورٹ کے نتیجے میں دیے گئے، ان کے جواب میں دیے گئے۔ نیکسٹ گول میز کانفرنسیں، تو 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی۔ 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئی تھی، لندن میں ہوئی تھی، یہ آپ نے صرف 2 اٹینڈ کی، 1930 31 سے 32 یہ 3 ہوئی تھی، جس میں آپ نے کتنی اٹینڈ کی؟ صرف 2۔ نیکسٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا، تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936-37 کے انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ جی نیکسٹ ہے مسلم لیگ کی صدارت۔ 1934 میں قائد محمد جناح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا، 1940 کیا۔ نیکسٹ ہے قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطے کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے سنت کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ نے کی تھی۔ یہ لاہور میں ہوا تھا، جس میں انہوں نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس کے 7 سال بعد پاکستان بن گیا۔ نیکسٹ ہے قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کی کامیابی۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے ایک مرکز میں 100% صوبائی اسمبلی میں 90% کامیابی حاصل کی۔ قائد اعظم نے بتایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی صرف ایک ہی پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے، نمائندگی کرتی ہے، وہ مسلم لیگ۔ نیکسٹ ہے کابینہ مشن تجاویز کی مخالفت۔ آپ نے کابینہ مشن کے تجاویز کا جن کے تحت حکومت دینا چاہتے تھے ڈر کا مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ہے قیام پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معاذ وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حلف کب اٹھایا تھا؟ 15 اگست 1947 کو۔ اور کب تک رہے؟ جب تک ان کی ڈیتھ نہ ہوگی۔ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 11 سپٹمبر 1948 کو، تب تک یہ گورنر جنرل رہے۔ قیام پاکستان کے بعد فرائض کی مسلسل ادائیگی۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کا آرام کرنے کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخرکار 11 سپٹمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ قائد اعظم کی اتنی ایفرٹ تھی بیٹا، ایک انسان نے اتنا کچھ کر دیا۔ اب دیکھیں کیسے ایک انسان نے پورے دنیا کا ایک نقشہ ہی بدل دیا، ایک نیا ملک مارز وجود میں آ گیا۔ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اتنے وائسرائے آئے، ان کو نہیں ہلا سکے۔ کیوں؟ وہ بندہ تھا ہی ایسا، اور ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے۔ جی اسٹوڈنٹس نیکسٹ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں باکس میں لکھا ہوا ہے 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کب ہوئی؟ 1948 میں۔ دوسری اور 1948 میں ایک ہندو پسند کے انتہا کے ہاتھوں گاندھی کا قتل ہوا۔ گاندھی یہ ہندوؤں کا حامی تھا، ہندو تھا یہ، اس کا پورا نام تھا موہن داس کرم چند گاندھی۔ بس انفارمیشن کے لیے MCQs کے لیے۔ شکریہ بیٹا۔